for time for reasons that was beyond our control, but inshallah we will proceed with this program according to what has been put forward to me. Officially शुरू करने से पहले मैं गुजारिश करूंगा कि जावेद अली मोहम्मद इस्लाम एसोसिएशन की स्टूडेंट जो है उनका तो वहाँ पर कुरान तिलावत है. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وسبحوه بكرة وأصيلا. هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور. وكان بالمؤمنين رحيما. تحيتهم يوم يلقونه سلام. وأعد لهم أجرا كريما. يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا. وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا. ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع أذاهم
صدق الله العلي العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شکریہ بھائی جاوید علی آزاد. میں گزارش کروں گا کہ ہمارے جو نیشنل صدر ہے وہ آ کر ایڈریس دے، اس کے بعد اذان کے بعد پروگرام نماز کے بعد مغرب کے بعد ہمارے نیشنل صدر بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین. نحمدہ و نصلی اللہ رسول کریم. اما بعد. Master Many Vice Sadiq Faisal Koya, our chief guest Sultan Ruma Al-Haj Sheikh Abu Bakr bin Ahmad, Dr. Al-Haj Hafiz Abdul Hakim Sakafi, Maulana Jainul Altab Siddiqui, executive members of the Fiji Muslim League, members of the executive members of the Manat Islam, all madrasa students, invited guests, brothers and sisters. Assalamu alaikum. On behalf of the National Council of Manat Islam, I would like to welcome you all to our mosque to celebrate Miladun Nabi Jalsa, the birthday celebration for our Holy Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. As you all know, that our association Manat Islam was founded in early 1920s by Safi Muslims who were intelligent for Malabar, original, who came to Fiji from Kerala, South India between 1903 and 1916. Today we celebrate 1419 birthday celebration for our Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. It is indeed a great pleasure for me standing in front of you as the national president of Manat Islam. Welcome you all to Latoka to celebrate our Eidul Miladun Nabi. I take this opportunity to extend my very warm welcome to you all present here today. I would like to welcome all my executive members of the Manat Islam Association and Fiji Muslim League and to our Jalsa and thank them for their continued support for association. May Allah subhanahu wa ta'ala shower His merit and blessing to all of us. We have among us today our chief guest and the guest speaker all the way from India, two very prominent scholars in Islam, Sheikh Abu Bakr bin Ahmad Musliar, who is the General Secretary of All India Muslim Organization, and his son, Dr. Hafiz Hakim Sakafi, and we also have our Maulana Zainul Abidin Siddiqui, Haji University of United Kingdom. I thank them for making their time to be a part of our gathering. I am sure you all are again, all of you are again wisdom and honor for the life of our Prophet sallallahu alaihi wasallam, the presentation in today's program. Once again, I welcome one and all of the part of our celebration today. I thank you, everyone who has contributed towards the success of this function. I would like to thank the Latoka branch president and his members for organizing this function at the Latoka, and also the support provided from the branches of our members living on board. May Allah bless us all, making this event successful only.
Ameen. Assalamu alaikum. Brothers and sisters in Islam, can we all come to order for this wonderful program to continue? Hazrat, could we have some silence, a mark of respect for the ceremony to continue, please? Before we continue for the remainder of the program, I request हमारे जो मस्जिद के मेम्बरान हैं जो allocated persons to call in our chief guests and guest speakers, please. You can have a look maybe, then I will take it back. Bismillah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah, Allah. Wait. How do I speak? Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Bismillah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. وقت نظر رکھتے ہوئے میں گزارش کروں گا کہ اشاعت الاسلام اکیڈمی کے جو اسٹوڈنٹس ہیں آپ پر اپنے ویلکم سانگ پریزنٹ کریں پھر ویل ہیو آور فرسٹ گیسٹ اسپیکر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سنیوں کی شان سب دلوں کی جان لے کے محبت کا پیغام لایا ہے. سنیوں کی شان سب دلوں کی جان لے کے محبت کا پیغام آئے ہیں. سنیوں کی شان سب دلوں کی جان لے کے محبت کا پیغام آئے ہیں. ظلمت کو مٹانے روشنی پھیلانے, ظلمت کو مٹانے روشنی پھیلانے, غفلت سے جگانے علم کی راہ دکھلانے. سنیوں کی شان سب دلوں کی جان لے کے محبت کا پیغام آئے ہیں. سنیوں کی شان سب دلوں کی جان لے کے محبت کا پیغام آئے ہیں. سلطان العلماء زندہ باد, سلطان العلماء زندہ باد, پیسفک یاترا زندہ باد, فجی کا یاترا زندہ باد. سنیوں کی شان سب دلوں کی جان لے کے محبت کا
की जान लेके मोहब्बत का पैगाम आया है। मदरसा मस्जिद स्कूल और कॉलेज देश में करके आम, मदरसा मस्जिद स्कूल और कॉलेज देश में करके आम, सुन्नियों की शान बढ़ाई करके ऊंचा काम। मदरसा मस्जिद स्कूल और कॉलेज देश में करके आम, सुन्नियों की शान बढ़ाई करके ऊंचा काम। गरीब यतीम और लाचारों की सेवा सुबह और शाम, गरीब यतीम और लाचारों की सेवा सुबह और शाम। अल्लाह नबी ने इनको बनाया है अबुल ऐताम, सबकी दिलों को ये जगाने आए हैं, सुन्नियत की शम्मा जलाने आए हैं। सुल्तानुल उलमा जिंदाबाद, सुल्तानुल उलमा जिंदाबाद, पैसिफिक यात्रा जिंदाबाद, फिजी का यात्रा जिंदाबाद। सुन्नियों की शान सब दिलों की जान लेके मोहब्बत का पैगाम आया है। सुन्नियों की शान सब दिलों की जान लेके मोहब्बत का पैगाम आया है। शांति सुमंगलुमाय कांदापुरम वरवाय, मानस भूमि गए स्नेह तुषारमाय। शांति सुमंगलुमाय कांदापुरम वरवाय, मानस भूमि गए स्नेह तुषारमाय। शांति सुमंगलुमाय कांदापुरम वरवाय, मानस भूमि गए स्नेह तुषारमाय। सुल्तानुल उलमा जिंदाबाद, सुल्तानुल उलमा जिंदाबाद, पैसिफिक यात्रा जिंदाबाद, फिजी का यात्रा जिंदाबाद। माउनतुल इस्लाम जिंदाबाद, माउनतुल इस्लाम जिंदाबाद। शांति सुमंगलुमाय कांदापुरम वरवाय, मानस भूमि गहिल स्नेह तुषारमाय। शांति सुमंगलुमाय कांदापुरम वरवाय, मानस भूमि गहिल स्नेह तुषारमाय। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। Brothers and sisters of Islam, as a master of ceremony, I wish to make it abundantly clear that we are extremely fortunate to have very noble and well-respected speakers this evening, and these speakers are respected around the world. It is my duty as the master of ceremony of the host of Merit Islam to inform you all that we have a ceremony for the first time in the history of Merit Islam Association in having these wonderful speakers. So I ask you all individually and collectively to please lend your ears well, remain silent, cherish this moment, because if you all feel that the evening is getting on, let me all remind you, and you can all discuss with me later personally should you wish, that our wonderful speakers have come from United Kingdom and from India and have traveled and arrived this evening. The sacrifice and the love they have given in this wonderful occasion in celebrating the birth of our beloved Prophet sallallahu alaihi wasallam, I expect nothing but extreme level of concentration and respect from you all. I say this in the platform because I am the speaker of Menatul Islam Association and no other association. So please, we have spent time for other reasons late at evening, and should this become a late evening, think of it as the most memorable one, and it will help you in the latter part of your life and the life thereafter. Having said that,
I have the utmost pleasure of calling our first speaker, and it is no one else but someone I dearly love, and it is in my heart and spirit, my mentor who was with you all in the national program, and he requires no extra introduction, but it is none other than Peer Maulana Zainul Akhtab Siddiqui from United Kingdom. And I call upon Maulana Sahib to address. نعرہ تکبیر Allahu Akbar. نعرہ رسالت Ya Rasulullah. نعرہ سنت Zindabad. واجب الاحترام فضیلت الشیخ بقیت السلف شیخ الحدیث والتفسیر حضرت علامہ شیخ ابو بکر صاحب زید المجدہ اور فضیلت الشیخ ڈاکٹر عبدالحکیم الازہری زید مجدہ، شیخ الاسلام فیجی اور دیگر علماء اہل سنت والجماعت، دوستو بزرگوں، ماؤ بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے اور آپ کے لیے یہ نہایت ہی خوش قسمتی کا مقام ہے کہ اللہ عز و جل نے ہمیں ایسی محفل میں آنے کا شرف دیا جس میں ہمارے سامنے جلوہ افروز ہیں ایسے علماء جو صرف انڈیا کے لوگوں کے لیے باعث فخر نہیں ہیں، صرف ایشیا کے لوگوں کے لیے باعث افتخار نہیں ہے، بلکہ پوری دنیا کے مسلمانوں کے لیے ایک چراغ کی حیثیت رکھتے ہیں، اور ان کا وجود امت میں نہایت ہی خوشی اور برکت کا باعث ہے۔ اللہ عز و جل ان کا سایہ اہل سنت والجماعت پہ قائم و دائم فرمائے، آمین۔ اور یہ فیجی کے مسلمانوں کی خوش قسمتی ہے کہ ایسے حضرات یہاں تشریف لاتے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے کہ میں اتنے سالوں سے یہاں آ رہا ہوں، اور جس خاندان میں میں نے پرورش لی ہے، میں جلدی کسی سے متاثر نہیں ہوتا، اور نہ ہی میری عادت ہے کہ ویسے کسی کی تعریف کرنے کے لیے جملے بول دیتا ہوں۔ پیشے کے اعتبار سے وکیل ہوں، وکیل الفاظ کے بڑے کنجوس ہوتے ہیں، کیونکہ ان کو پتہ ہے اگر کھل ڈل کے الفاظ استعمال کریں گے کل کو گرفت نہ ہو جائے۔ تو ہم تمام معاملات کو سمجھتے ہیں، لیکن قبلہ فضیلت الشیخ کی یہاں موجودگی ہمارے لیے باسعادت ہے، فیجی کے لوگوں کے لیے باسعادت ہے۔ اللہ عز و جل ان کو لمبی زندگی عطا فرمائے، آمین، اور ان کا سایہ تادیر اہل سنت پہ قائم و دائم فرمائے، آمین۔ میں یہاں آپ کے سامنے کوئی لمبی چوڑی گفتگو کرنے نہیں آیا، یہ آج میرا آخری لیکچر ہے فیجی میں، اور اس کے بعد میرا سفر جو پوری دنیا کا ہے وہ باقی رہے گا۔ آپ کی محبتوں کو لے کے میں جا رہا ہوں، لیکن انگلش میں ایک محاورہ ہے کہ کریم آن دا کیک، ایک ہوتا ہے کیک، ایک ہوتا ہے کریم۔ تو آج کا جلسہ میرے لیے وہ کریم آن دا کیک کی حیثیت ہے کہ میلاد کا میلاد اور حضرت سے ملاقات اور ان کی محفل میں حاضری۔ تو میں زیادہ دیر آپ میں اور ان میں حائل نہیں ہوں گا، چند معروضات پیش کروں گا۔ اللہ عز و جل میرا اور آپ کا آنا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، آمین۔ I know you may be tired, but remember when we sit in our gatherings in the evenings for social purposes, sometimes we don't look at the watch. We sometimes think it doesn't matter. It's good company. Let it go. And we just carry on and don't worry about the watch.
maybe tonight should be one of those nights where you don't worry about the watch. But ہمارے بزرگ فرماتے تھے جو میلاد میں آ جائے اس کی مثال ایسے ہے جیسے بندہ ٹیکسی میں بیٹھ جائے نا تو میٹر چلتا رہتا ہے. وہ چاہے گاڑی چلائے یا نہ چلائے, یہاں میٹر ہوتے نا ٹیکسی میں, کچھ ملکوں میں نہیں ہوتے نا, تو اس کا میٹر چلتا رہتا ہے. آپ لوگ جب تک یہاں بیٹھے رہے ہیں آپ کے ثواب کا میٹر جاری ہے. اللہ عز و جل قبول فرمائے. بلند آواز سے بارگاہ رسالت مآب میں ہدیہ درود پیش فرمائے. اللہم صلی الحمد للہ الذی تقدس عن الاشباہ ذاتہ وتنزہ عن مشابہۃ الامثال صفاتہ یا من دلت علی وحدانیتہ آیاتہ وشہدت بربوبیتہ مصنوعاتہ واحد لا من قلۃ وموجود لا من علہ یا من هو بالبر معروف وبالإحسان موصوف معروف بلا غایۃ وموصوف بلا نہایہ اول قدیم بلا ابتداء وآخر کریم بلا انتہاء الذي غفر ذنوب المذنبین کرما وحلما یا من لیس کمثلہ شیء وهو السمیع البصیر حسبنا اللہ وکفى سمیع اللہ لمن دعا لیس وراء اللہ المنتہى من اعتصم باللہ فقد نجا سبحان من لم يزل ربا رحیما ولا يزال کریما. ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان سيدنا سندنا مولانا مرشدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. اما بعد فقد قال الله عز وجل في القرآن المجيد والفرقان الحميد فوجد عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما صدق الله مولانا العظيم. ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد المعظم الجود والكرم وعلى آله وصحبه وبارك وسلم وصل عليه. تمام تعریفیں اس اللہ عز و جل کے لائق ہیں جس خالق و مالک نے ہمیں ایسا کامل و اکمل دین دیا. اگر اس دین کی حقیقت کو ہم سمجھ جائیں تو ہم کبھی دنیا کے سامنے بھیک نہ مانگے. قرآن کا تعلق بھیک کے ساتھ کیا ہے؟ ایک شاعر حضرت عمر سے بہت مانگتا تھا, بھیک مانگتا تھا. سیدنا عمر بڑے سخی تھے. ایک دن جلال میں آ کے فرمانے لگے تم نے قرآن نہیں پڑھا؟ یہ کہہ کے وہ چلا گیا. بہت دیر وہ آیا ہی نہیں. اس کے بعد ایک دن سیدنا عمر کو ملے, وہ سائل بھکاری ملا سیدنا عمر کو. سیدنا عمر فرمانے لگے تم اب بھیک مانگنے کے لیے نہیں آتے میرے پاس؟ فرمایا حضور جب سے آپ نے مجھے قرآن کا رستہ دکھایا مجھے بھیک مانگنے کی ضرورت ہی نہیں پڑی. ہم لوگ آج دنیا میں بھکاری ہیں. جب علم کی باری آتی ہے تو ہماری توجہ مغرب کی طرف ہوتی ہے, ٹیکنالوجی کی طرف ہوتی ہے. ہماری توجہ انگلینڈ, امریکہ اور ایسے ملکوں کی طرف ہوتی ہے کہ شاید اس ٹیکنالوجی سے ہمیں کچھ فائدہ مل جائے. یقیناً فائدہ ملا ہے, لیکن اے مسلم اگر تو اس بات کو جان لے کہ جس ٹیکنالوجی کا تو آج متلاشی ہے, میں اکثر ایک مثال دیا کرتا ہوں. وہ جو پہلے موبائل فون نکلا تھا نا بازار میں, بہت بڑا موبائل, آپ کو یاد ہے نا, بہت بڑا موبائل تھا, اس کو ہم اینٹ کہتے تھے, بہت بڑا تھا. اب اگر میں آپ کو کہوں کہ دوستو میں 1 گھنٹہ آپ کے سامنے گفتگو کرنا چاہتا ہوں اس موبائل فون کی تعریف میں, آپ کہیں گے عجیب آدمی ہے. آپ 1 گھنٹہ بولیں گے تو اس کی تعریف میں کیوں بولیں؟
بھلا آئی فون 6 پلس کی تعریف کرے. پرانی ٹیکنالوجی کو کون پوچھتا ہے؟ پرانی ٹیکنالوجی تو میوزیم کے لیے ہے. ہم جاننا چاہتے ہیں نئی ٹیکنالوجی. آج دنیا میں لوگ نئی ٹیکنالوجی کے پیچھے بھاگ رہے ہیں، لیکن اگر قرآن و سنت کو دیکھیں تو جو ٹیکنالوجی قرآن و سنت میں موجود ہے آج کی بھی ٹیکنالوجی وہاں تک نہیں پہنچی. لیکن ہم نے قرآن و حدیث کی ٹیکنالوجی کو صرف واقعات اور جیکنوریز سمجھ کے اس کو سنتے ہیں، سناتے ہیں، لیکن اس سے اخذ اور اس کو استعمال میں لانا، اس کی طرف تو ہماری توجہ ہی نہیں ہے. بہرحال میں اپنے مضمون کی طرف آنا چاہتا ہوں، لیکن قبل اس کے کہ میں اپنے مضمون کی طرف آؤں، غالباً حضرت کا سب سے پہلا وزٹ ہے فیجی، تو میں حضرت کے لیے ان کو جملے عرض کرنا چاہتا ہوں فیجی کے بارے میں، کیونکہ میں فیجی کا رہنے والا نہیں ہوں اور میں باہر سے آتا ہوں، پچھلے 20-21 سال سے آ رہا ہوں، اور میں چاہتا ہوں کہ ذرا ایک ان نٹ شیل حضرت کو ذرا بتا دوں کہ یہاں فیجی ہے کیا اور یہاں ہو کیا رہا ہے. ہم جب یہاں 21 ایئرز پہلے آئے تو بڑا ہلہ اور بڑا شور مچا ہوا تھا. ہر طرف سے آواز ایک ہی آ رہی تھی کہ لوگوں میلاد بدعت ہے، یہ جو تم عربی میلاد پڑھتے ہو یہ اس میں خرافات ہے، اس میں بدعت ہے، اس میں شرک ہے، اور یہ قرآن و سنت کے بعید ہے، اور اس کو چھوڑ دو، آؤ اصل دین کی طرف آؤ. ہر طرف ایک ہی آواز آ رہی تھی. اور فیجی کا مسلمان بڑا پریشان تھا، کیونکہ جب فیجی کا مسلمان اس جزیرے میں آیا اس کے ذہن میں نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ کا علم تھا یا کتنا تھا پتہ نہیں، لیکن ایک چیز کا اس کو علم تھا جو اس کے آباء و اجداد نے اس کو دیا، اور وہ یہ تھا بیٹا جہاں بھی جانا محفل میلاد کو نہ چھوڑنا. ایسے ہی ہے نا؟ بالکل ایسے ہی ہے نا. نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ کا کتنا علم تو ہم نہیں جانتے، لیکن آپ کے باپ دادا نے آپ کو نصیحت کی تھی نا کہ سب کچھ بھول جانا لیکن محفل میلاد. تو اس محفل میلاد کے صدقے میں فیجی آئلینڈز میں اسلام قائم رہا اور اسلام پھلتا پھولتا رہا. جگہ جگہ مسجدیں سنیوں نے بنائی، محفل میلاد کیے. لیکن جب ہم یہاں آئے تو ہر طرف سے شور مچ رہا تھا، تمہاری عبادت ضائع ہو جائے گی، تم جہنم میں جاؤ گے، یہ جو تم میلاد پڑھتے ہو یہ سب جہنم کی تیاری ہے، چھوڑ دو اس کو، یہ بدعت و خرافات ہے. لیکن جب ہم آئے ہم نے محسوس کیا کہ یہاں کا مسلمان پیاسا تھا کہ اس کو بتایا جائے کہ وہ میلاد جس کا سبق ان کے باپ دادا نے ان کو دیا تھا وہ قرآن و سنت کے خلاف نہیں تھا بلکہ عین مطابق تھا. اور جب ہم نے دیکھا کہ بہت پیسہ خرچ کیا جا رہا ہے میلاد کو دبانے کے لیے، آج 21 سال بعد میں یہ فخر سے کہہ سکتا ہوں کہ وہ جتنا بھی پیسہ میلاد کو دبانے کے لیے خرچ کیا گیا اس کے عوض اللہ عز و جل نے اتنا ہی میلاد کو آگے بڑھایا. یہ ہے فیجی کی تاریخ اور یہ ہے فیجی کی حقیقت. یہ لوگ فروع دین سے واقف ہوں یا نہ ہوں، یہ لوگ فرائض پہ پابندی کریں نہ کریں، لیکن ایک چیز میں انہوں نے ضرور پابندی کی اور وہ محفل میلاد. اور اس محفل میلاد کے صدقے میں آج ان کے چہروں پہ سنت بھی نظر آتی ہے، ان کے مسجدوں میں نعرہ تکبیر و نعرہ رسالت بھی نظر آتی ہے. میں یہ کہہ سکتا ہوں بات کہ اگر اسلام فیجی میں قائم ہوا تو میلاد پاک کے صدقے میں ہوا. یہ تھی مختصر سی بات فیجی کی. اور اب میں ایک بات جملہ اپنا قبلہ شیخ صاحب کے بارے میں کہنا چاہتا ہوں. میری آج آپ سے پہلی دفعہ ملاقات ہے لیکن آپ سے غائبانہ تعارف بھی ہے، اور ابھی میں بعد میں آپ کو والد گرامی اور ہمارے دادا مناظر اعظم مولانا محمد عمر صاحب شبیر رحمۃ اللہ کا تعارف کراؤں گا. لیکن آپ کا جو ایک یو کے میں، انگلینڈ میں
جو علماء اہل سنت کا نظریہ آپ کے بارے میں آپ کے گوش گزار کرنا چاہتا ہوں تاکہ آپ کو یہ پتہ چلے وہ کہ آپ کا مرکز انڈیا میں ہے اور سارا دار و مدار کام کا انڈیا میں ہے، لیکن اس چیز کی آپ کے گوش گزار یہ بات کرنا چاہتا ہوں کہ پوری دنیا کے اہل سنت والجماعت آپ کی قدر کیا جانتے ہیں۔ آپ کو آواز آ رہی ہے نا؟ میں مخاطب کیونکہ حضرت کو کر رہا ہوں، مائک نکال تو یہ فیجی کے مسلمانوں کے لیے جاننا ضروری ہے کہ آپ کی شخصیت صرف انڈیا کے لیے نہیں ہے یا ایشیا کے لیے نہیں ہے، امریکہ اور انگلینڈ اور یورپ کی میں بات کر سکتا ہوں کیونکہ میں وہاں کا رہنے والا ہوں۔ وہ جنہوں نے آپ سے ابھی ملاقات ہی نہیں کی، ان کا آپ کے بارے میں کیا نظریہ ہے وہ میں آپ کو فیجی کے مسلمانوں کے سامنے بتانا چاہتا ہوں۔ پتہ نہیں یہ زندگی میں موقع ملا، صحیح موقع ملا، لیکن الحمدللہ یو کے علماء اہل سنت آپ کو اور آپ کی مہم کو سنیت کا قلعہ سمجھتے ہیں۔ یہ قلعہ سمجھتے نا، ویسے ہی سبحان اللہ کہہ دیا۔ قلعہ کہتے ہیں کاسل، کاسل نہیں، کاسل انگلینڈ میں کاسل جو ہے وہ انگلش بادشاہ بناتے تھے تاکہ اگر کسی کو حفاظت چاہیے ہو تو کاسل میں چلا جائے، اس کو پتا دشمن یہاں مجھے کچھ نہیں کر سکتا، اور وہ ان کو پتا تھا کہ یہاں اسلام کا وہ کام، یہاں وہ کام ہو رہا ہے جس سے قوم و ملت آگے بڑھے گی۔ الحمدللہ برطانیہ کے علماء آپ کو اور آپ کی خدمات کو اہل سنت کے ضمن میں اس طرح سمجھتے ہیں کہ آپ کو بقیت السلف بھی سمجھتے ہیں اور آپ کی علمی خدمات کی خراج تحسین پیش کرتے ہیں اور دعا کرتے ہیں کہ اللہ آپ کا سایہ تادیر اہل سنت پہ قائم دائم فرمائے۔ لیکن کوئی انڈیا چلا جائے، ان کا کام دیکھے، پھر متاثر ہو اور بات ہے، ان سے ملے پھر متاثر ہو اور بات ہے، اور کسی کا چرچا غیب میں ایسا ہو، اتنا ہو، اس کی صرف ایک وجہ ہو سکتی ہے کہ اللہ عز و جل کی بارگاہ میں جب کسی چیز کی قبولیت ہوتی ہے تو اللہ پوری دنیا میں اپنے بندے کی محبت عام فرما دیتا ہے۔ اور آپ نے جو علم کے ضمن میں کام کیا، مجھے حضرت علی کا ایک جملہ یاد آتا ہے۔ حضرت علی فرماتے ہیں رضینا قسمت الجبار فینا لنا العلم وللمال جہالی۔ آپ نے جو علم کی خدمت کی ہے، یقیناً آپ نے مولا علی کی وہ سنت کو قائم و دائم رکھا، اللہ عز و جل آپ کا فیض امت میں تادیر قائم و دائم فرمائے۔ یہ میں جملہ ضروری اس لیے سمجھتا ہوں، آپ کو پتہ میں 21 سال سے آ رہا ہوں، یہاں اور بھی بڑے علماء آتے ہیں، لیکن جو اہمیت والے لوگ ہیں ان کو اہمیت دینی چاہیے، آپ کو فخر محسوس کرنا چاہیے۔ آپ کی ملاقات ہو، بات ہو یا نہ ہو، آپ کا صرف زیارت کرنا یقیناً یہ آپ کے لیے ثواب کا باعث ہے۔ اور مختصر سے ڈاکٹر عبدالحکیم صاحب سے جو میری ملاقات ہوئی، یقیناً یہ ایسی پرسنالٹی ہیں جو حضرت کے سائے میں رہتے ہیں اور حضرت کے کام کو آگے بڑھاتے ہیں۔ اللہ عز و جل ان کے بھی درجات بلند فرمائے۔ مختصر سے میں ایک ہی بات عرض کرنا چاہتا ہوں، یہاں کچھ ایسی سوچ پھیلائی جاتی ہے کہ محفل میلاد میں جبکہ آپ سیرت مصطفیٰ کی گفتگو کرتے ہیں تو اس لفظ کو بدل دو اور اس کو سیرت النبی کا نام دے دو تو ہم بھی اس میں شامل ہو جائیں گے، اور اس میں کوئی بری بات نہیں ہے۔ لیکن سنی کی مجبوری یہ ہے کہ اگر ہم اس کو محفل میلاد کہتے ہیں تو اس محفل میلاد کے لفظ کے پیچھے ہمارے بہت سے عقائد و نظریات چھپے ہوئے ہیں۔ اگر آپ اس نام کو ہٹا دیں گے تو وہ جو نظریات و عقائد ہیں اصل ان کو ٹھوس پہنچانا مقصود ہے ان حضرات کا۔ ابتداءً یہ محفل میلاد ایسی چیز نہیں ہے جو کہ صرف انڈیا میں کی گئی، لیکن پوری دنیا میں سفر کرتا ہوں اور میں بہت ہی فخر و ناز سے یہ کہہ سکتا ہوں کہ دنیا کا کوئی ایسا کونا نہیں جہاں محفل میلاد نہیں منائی جاتی۔
عربی ہو چاہے عجمی ہو، جو بھی ہو، وہ محفل میلاد مناتا ہے اور اس بات کی دلیل دیتا ہے کہ اگر حضور علیہ السلام نے فرمایا لا یجتمع امتی علی الضلالہ او کما قال علیہ السلام، میری امت کا اجماع کبھی گمراہی پہ اکٹھا نہیں ہو سکتا، تو اگر محفل میلاد پوری دنیا میں منائی جا رہی ہے تو یہ کبھی گمراہی نہیں ہو سکتی، یہ عین ہدایت ہی ہے۔ لیکن ایک بات میں محفل میلاد کے ضمن میں آپ کے گوش گزار کرنا چاہتا ہوں کہ ہمارے ہاں یہ جو ایصال ثواب کا سلسلہ ہے جس میں ہم ثواب بھیجتے ہیں، کچھ لوگ اس پہ اعتراض کرتے ہیں اور کہتے ہیں یہ بدعت ہے، یہ خرافات میں شامل ہے، لیکن آج ایک ہی حدیث بیان کر کے اسی پہ اتفاق کرنا چاہتا ہوں۔ میں عربی عبارت کو آپ کے سامنے نہیں دہراؤں گا، لیکن آپ نے حدیث سنی ہوئی، بڑی مشہور حدیث ہے حضور علیہ السلام، اور یہ بسند صحیح حدیث آپ کو مختلف کتب میں ملے گی۔ حضور علیہ السلام ایک مقام پہ گزرے، وہاں 2 قبریں تھیں، اور آپ نے صحابہ سے خطاب فرمایا اور کہا اے صحابہ تم جانتے ہو کہ یہ جو 2 قبر والے ہیں ان کو عذاب ہو رہا ہے۔ کیا ہو رہا ہے؟ مل کے بولے کیا ہو رہا ہے؟ اب اگر آپ قبر سے گزریں تو آپ کو کیا نظر آتا ہے؟ پتھر کا ڈھیر ہے ہی ہے نا، سینڈ سیمنٹ۔ لیکن رسالت مآب کی آنکھ اور میری اور آپ کی آنکھ میں بہت فرق ہے۔ جب وہ یہ کہتے ہیں نا کہ مجھے نظر آ رہا ہے یا یہ ہو رہا ہے، یہ ایسی حسن اتفاق، کیوں میری اور آپ کی نظر مٹی پہ رک جاتی ہے، لیکن انبیاء علیہ السلام کو اللہ عز و جل نے ایسی نظر دی ہوتی ہے کہ وہ اگر چاہیں تو زمین کے اندر بھی دیکھ سکتے ہیں، زمین کے، اور الخاصۃ ما یختص به ولا یوجد فی غیرہ، یہ کوئی خاصہ نہیں ہے، کیوں؟ یہ تو وہ چیز ہے جو اور انبیاء بھی کرتے تھے۔ آپ نے سنا نا سلیمان علیہ السلام نے چونٹی کی آواز کو بھی سنا، تو اگر یہ سلیمان علیہ السلام کا کمال ہے تو امام الانبیاء کا کیا کمال ہوگا؟ تو کہا، اور حضور علیہ السلام کی نگاہ پاک، ایک بات یاد رکھیے، حضور علیہ السلام کی نگاہ جو ہے وہ صرف ان آنکھوں کی محتاج نہیں ہے، یہ آنکھیں میری اور آپ کی ہوں تو ہم دیکھتے ہیں، لیکن رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھیں دیکھنا چاہتے ہو کہ وہ کس قسم کی آنکھیں ہیں؟ وہ صرف ان 2 آنکھوں کی محتاج نہیں ہے۔ ایک دفعہ حضور علیہ السلام نماز پڑھ رہے تھے، نماز سے فارغ ہوئے، صحابی رسول کو پکڑا، فرمایا الا تحسن صلاتک، تو نے نماز نہیں صحیح پڑھی؟ اب بتائیے، پیش امام سامنے ہو، مقتدی پیچھے ہو، اس کو کیسے پتا چلے کہ نماز صحیح پڑھائی ہے یا نہیں؟ ہاں یا تو کیمرہ لگاؤ پھر تو اور بات ہے نا، لیکن پیچھے مقتدی ہے، آگے امام ہے، لیکن اس مقام پہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الا تحسن صلاتک، تو نے نماز صحیح نہیں پڑھی۔ اب سوال یہ اٹھا کہ حضور آپ نے کیسے پتا چلا کہ اس نے نماز صحیح پڑھی یا نہیں؟ آپ کو جبریل نے آ کے بتایا یا آپ پہ انکشاف ہوا؟ نہیں، حضور علیہ السلام نے فرمایا واللہ لا یخفی علی خشوعکم ولا رکوعکم۔ امام بخاری نے خشوعکم اور رکوعکم کے الفاظ استعمال کیے، اور امام مسلم نے واللہ لا یخفی علی خشوعکم ولا خضوعکم۔ مجھے اللہ کی قسم ہے، کس کی قسم ہے؟ مل کے بولے کس کی قسم ہے؟ واللہ لا حضور کو اللہ کی قسم کھانے کی کیا ضرورت ہے؟ وہ زبان جب حرکت کرتی ہے تو قرآن خود فرماتا ہے وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ۔ ہمیں پتہ ہے اس زبان سے جو بات نکل جائے وہ وہی ہوگی، لیکن اس مقام پہ واللہ اللہ کی قسم کہتے ہیں لا یخفی علی، مجھ سے چھپا نہیں ہوا
خشوعكم ولا رکوعكم. خشوع کہتے ہیں اندر کے حال کو. کس کے حال کو؟ کس کے حال کو؟ اور رکوع ہے باہر کے حال کا نام. اور امام مسلم کے الفاظ خشوعکم ولا خضوعکم. خضوع کہتے ہیں باہر کے انکساری کو. حضور نے فرمایا تمہارا اندر بھی مجھ سے چھپا نہیں ہے اور تمہارا باہر بھی مجھ سے چھپا نہیں ہے. ہو سکتا ہے کسی کے دل میں یہ خیال آئے کہ شاید جبریل علیہ السلام نے انفارمیشن دے دی ہو, لیکن فرمایا میں کیسے دیکھتا ہوں, میں کیسے جانتا ہوں. انی لأراکم من وراء ظہری. میں تمہیں پیچھے ایسے ہی دیکھتا ہوں جیسے آگے دیکھتا ہوں. تم دو آنکھوں کے محتاج ہو, میں دو آنکھوں کا محتاج نہیں ہوں. میں تمہیں پیچھے ایسے ہی دیکھتا ہوں جیسے سامنے دیکھ رہا ہوں. تو رسالت معاب کی آنکھیں, ان کی رؤیت, ان کی نظر صرف ان آنکھوں کی محتاج نہیں ہے. اور اس میں بہت سے اور دلائل قرآنیہ دے سکتا ہوں, لیکن اختصار سے آگے چلیں. حضور نے فرمایا یہ ان دو قبر والوں کو عذاب ہو رہا ہے. کیا ہو رہا ہے؟ عذاب. اور جب یہ کہا تو یہ بھی فرمایا عذاب کیوں ہو رہا ہے, عذاب کا سبب بھی بتایا. اب یہاں اس مقام پہ ایک نقطہ سمجھنے والا ہے جہاں علماء استنباط فرماتے ہیں. حضور علیہ السلام کا قبر کی طرف متوجہ ہونا اور قبر کے احوال بتانا اس بات کی دلیل ہے کہ نبی اپنے امتی کے احوال قبر میں جانتا ہے. نبی اپنے امتی کے قبر کے احوال کو مل کے کہیں یہ اہل سنت کا عقیدہ ہے. کیوں؟ جب ہم بھی اپنی قبر پہ جائیں گے اگر یہ عقیدہ لے کے جائیں گے یا رسول اللہ آپ ہمیں جانتے ہیں, تو شاید اس عقیدے کی وجہ سے وہاں ہماری مغفرت ہو جائے. سبحان اللہ. تو فرمایا یہ ان کو عذاب ہو رہا ہے. لمبی حدیث ہے, میں اختصار سے عرض کرتا ہوں. عذاب کا سبب بھی بتایا, عذاب کا سبب کیوں عذاب ہو رہا ہے یہ بھی بتایا. صرف یہ نہیں بتایا عذاب ہو رہا ہے, اس کا سبب بھی بتایا. اور جب سبب بتایا تو چاہیے تو یہ تھا کہ بس وہاں سے رخصت ہو جاتے, لیکن وہ عقیدہ اہل سنت کو عام فرمانا چاہتے تھے. فرمایا قریب میں ٹہنی تھی, ٹہنی اس کو وہ کوئی عام ٹہنی کوئی جنت سے نہیں تھی یا اس پہ کوئی خاص درخت نہیں تھا, وہ عام سی ٹہنی ساتھ میں بغل میں پڑی ہوئی تھی. اس کو لیا, اس کو دو حصوں میں کیا. کتنے حصوں میں کیا؟ دو حصوں میں کیا. ایک کو ایک کی قبر پہ رکھا, دوسرے کو دوسرے کی قبر پہ رکھا. اور فرمایا, کیا فرمایا؟ فرمایا میرے صحابہ جب تک یہ ٹہنیاں زندہ رہیں گی, کیا رہیں گی؟ مل کے بولے کیا رہیں گی؟ اس وقت تک اللہ عز و جل ان قبر والوں کے عذاب میں تخفیف فرمائے گا. اب یہ دیکھیے, ایک ٹہنیوں کا ڈالنا, کیا ڈالنا؟ ٹہنی تو ساتھ میں پڑی ہوئی تھی, تو ساتھ میں پڑی ہوئی ٹہنی اور قبر پہ اس میں کیا فرق ہے؟ وہ ٹہنی جس کی تسبیح کی وجہ سے قبر والے کو قبر میں فائدہ مل رہا ہے, وہ بغل میں جو پڑی ہے اس سے فائدہ نہیں مل رہا. ذہن میں سوال ہے نا؟ لیکن نہیں, وہاں وہ ٹہنی جہاں بغل میں تھی وہ اللہ کی تسبیح تو بیان کر رہی تھی, لیکن جب اس کو قبر پہ رکھ دیا اب اس تسبیح کی نسبت قبر پہ آ گئی. قبر پہ آئی تو قبر والے کو اس تسبیح کا فائدہ ملا نا. تو آقا نے فرمایا اگر میں تسبیح سے قبروں کو سجاتا ہوں تم بھی تسبیح اور تمہید سے قبروں کو سجایا کرو, یعنی وہاں پڑھا کرو. کیوں؟
سبب کے تخفیف کا عذاب کے تخفیف کا سبب ٹہنیوں سے اگر منسوب ہوا وہ اس لیے تھا کیونکہ ٹہنی اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہیں. اللہ کی کیا بیان کرتی ہے؟ اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہے. تو اس تسبیح کے صدقے میں اللہ عذاب میں کمی پیدا کرتا ہے. تو یہاں حضرات محدثین فرماتے ہیں اگر ٹہنی کے تسبیح اور تمہید سے قبر والے کے عذاب میں تخفیف ہو سکتی ہے، کمی ہو سکتی ہے، تو برا اشرف المخلوقات انسان کی تسبیح و تمہید سے وہاں فرق کیوں نہیں پڑ سکتا؟ عذاب میں یقیناً فرق پڑ سکتا ہے. لیکن ذرا مقام غور ہے، قبر اس تسبیح کو منسوب کیا، اس قبر والے سے خاص کیا، بتایا وہ اپنی جگہ پہ تسبیح بیان کر رہی تھی، لیکن اب میں نے اس کو یہاں رکھا. اب اس تسبیح کا فائدہ قبر والے کو ہوگا. اور کیا فرمایا؟ جب تک یہ زندہ رہے گی. کیا رہے گی؟ ذرا غور کیجئے، آپ باہر جائیے، وہاں ٹہنی اٹھائیے، اور آپ کو میں کہوں دوستو یہ ٹہنی زندہ ہے یا مردہ ہے؟ آپ کیا کہیں گے؟ آپ کہیں گے I don't know، مجھے کیا پتا زندہ مردہ. لیکن سائنس کہتی ہے، سائنس یہ کہتی ہے کہ جب درخت سے ٹہنی اتر جائے تو ٹہنی کی موت ہے. ٹہنی سمجھتے ہیں؟ ٹویگ، ٹہنی آپ کہتے ہیں. ٹہنی جب درخت سے اتر جائے تو اس وقت اس کی موت ہوتی ہے. لیکن مدینے والا فرماتا ہے نہیں، جب تک زندہ رہے گی. بات سمجھ آ رہی ہے نا؟ اس کا مقصد یہ کہ وہ یہ جانتے تھے کہ درخت سے اتری ہوئی ہے لیکن زندہ ہے. کیا ہے؟ کیا ہے؟ نبی اپنے، کیونکہ وہ سب کے نبی ہے نا، درختوں کے بھی نبی ہے نا، وہ یہ جانتے ہیں کہ یہ میرا امتی جو ٹہنی ہے یہ زندہ ہے یا مردہ ہے. فرمایا جب تک یہ زندہ رہے گی. سائنٹسٹ ہنستے تھے، کہتے تھے دیکھو تمہارا رسول یہ کہتا ہے کہ ٹہنی جب درخت سے ہٹ جائے وہ زندہ ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ لیکن آج سائنٹیفک تحقیق سے پتا چلا کہ ٹہنی درخت سے ہٹ بھی جائے، بے شک اس کو کئی مہینے گزر جائے، کبھی کبھی اس ٹہنی میں اس پھر بھی زندگی باقی رہتی ہے. اس کو دوبارہ اگر آپ پلان کریں پھر سے وہ دوبارہ زندہ ہو کے پھل پھول دینے لگتی ہے. یہ آج کی سائنس بتاتی ہے. لیکن کملی والے نے 1400 سال بتا دیا. دوستو اس بات کو جان لو، نبی پاک نے بتایا اے میرے امتیو میں اپنی ہر امت سے واقف ہوں اور اس کی زندگی سے بھی واقف ہوں، اس کی موت سے بھی واقف ہوں. فرمایا جب تک یہ زندہ رہے گی، جب تک یہ زندہ رہے گی قبر والے کو فائدہ، قبر والے کو فائدہ ملے گا. تو قبر والوں کو فائدہ دینا یہ سبق ہمیں کس نے سکھایا؟ قبر والوں کو فائدہ دینا ہمیں کس نے سکھایا؟ ہمارے آقا اور مولا نے. لیکن اور اس حدیث کی روح سے یہ پتہ چلتا ہے کہ حضور علیہ السلام کا اختیار دیکھیے. آپ نے فرمایا اس کا فائدہ ملے گا، اور یقیناً وہ کوئی ایسی بات نہیں کرتے جس میں مبالغہ میزی ہو یا جس میں کوئی کمی بیشی ہو. یقیناً انہوں نے امت کو سبق دیا کہ دوستو کہ اے میری امت والو، اگر میں تمہارا نبی ہو کے قبر والوں کو فائدہ دے سکتا ہوں تو تم بھی میری سنت پہ عمل کر کے قبر والوں کو فائدہ دیا کرو. اگر ٹہنی کی تسبیح سے قبر والے کو فائدہ ہو سکتا ہے تو انسان جو اشرف المخلوقات ہے اس کی تسبیح سے فائدہ کیوں نہیں ہو سکتا؟ یقیناً ہو سکتا ہے. اور اہل سنت کا عقیدہ یہ ہے کہ صرف ہم ان کو فائدہ دیتے نہیں بلکہ ان سے فائدہ لیتے بھی ہیں. کیا فائدہ؟ جب ہم کہتے ہیں نا شیل اللہ یا غوث العظم، تو یہ حسن اتفاق نہیں ہے یا یہ خواہش نہیں ہے.
ہمارا عقیدہ ہے کہ جب ہم استمداد سرکار غوث پاک قدس سرہ العظیم سے مانگتے ہیں تو وہ ہماری ندا کو، ہماری آواز کو سنتے بھی ہیں اور اس سے امداد بھی فرما سکتے ہیں. اللہ اکبر یا رسول اللہ. اس کی 2 مثالیں دے کے میں اپنے مضمون کو بند کرنے لگا ہوں. میں چھوٹی مثال دے دوں اور بڑی مثال دے دوں تاکہ آپ کو پتہ چل جائے کہ قبر والے سے فائدہ لینا یہ آئین سنت میں اس طرح مستحکم ہے، اور ہمارے اسلاف نے استمداد کا جو باب کھولا اس کے پیچھے کتنی احادیث و قرآن و سنت کا مواد موجود ہے. تو جب آپ یہ میلاد، عربی میلاد پڑھتے ہیں اور اس میں استغاثہ کرتے ہیں تو یہ رسمی نہیں ہے، یہ حقیقت ہے، اور یہ ہمارا عقیدہ ہے کہ جب ہم ان کو پکارتے ہیں وہ سنتے ہیں اور جواب دینے کی استطاعت بھی رکھتے ہیں. دیکھیے چھوٹی مثال، بڑی مثال. آپ عام قبرستان میں چلا جائیں تو آپ کو کیا حکم ہے، کیا کریں آپ وہاں؟ بتائیے کیا کریں؟ سلام کریں. سنت یہ ہے کہ سلام اس کو کیا جاتا ہے جو واپس جواب دے، ایسے ہی ہے نا؟ اگر آپ اس میں بہت سی حدیثیں ہیں، اگر آپ ایک مسلمان سے سلام کرتے ہیں تو اللہ عز و جل اس سلام کے وقت ایک فرشتے کو بھیجتا ہے جو 70 نیکیاں تقسیم کرتا ہے. کتنی نیکیاں؟ اب 70 کو کس طرح تقسیم کرتا ہے؟ ایک نے کیا سلام، ایک نے کہا وعلیکم السلام. اب 70 وہ کیسے تقسیم کرتا ہے؟ جس کے چہرے میں اسمائل ہو، خندہ پیشانی ہو، فرشتہ اس کو زیادہ ثواب دیتا ہے. اور جو ویسے کہہ رہے ہیں فرشتہ اس کو 1 دے گا، چلو دیا کام ختم. تو جب سلام کرو تو اسمائل ہونی چاہیے، یہ صدقہ ہے نا، اسمائل ہونی چاہیے، اور فرشتہ اس کے مارکس ملتے ہیں، اس کے ثواب ملتے ہیں، خندہ پیشانی. تو سنت کی روح سے یہ پتہ چلا کہ جب آپ اپنے بھائی کو سلام کرتے ہیں آپ اس کو فائدہ دیتے ہیں نا، اور جب وہ وعلیکم السلام کہتا ہے وہ آپ کو وہ بھی فائدہ دیتا ہے نا. اب بتائیے، اب آپ قبر والے کے پاس جاتے ہیں، آپ اس کو سلام کہتے ہیں، حضور نے فرمایا تم ان کے جواب کو سنو نہ سنو وہ سنتے بھی ہیں اور جواب بھی دیتے ہیں. امام جلال الدین سیوطی کی شرح صدور فی احوال الموتى والقبور میں درجنوں حدیثیں نقل ہیں جہاں قبر والوں کے احوال لکھے ہوئے ہیں کہ وہ صرف سنتے نہیں ہیں، دیکھتے بھی ہیں، پہچانتے بھی ہیں. وہ دیکھو میرا بیٹا آ گیا ہے، میرا پوتا آ گیا ہے، میرا نواسا آ گیا ہے، وہ پہچانتے بھی ہیں. اس میں بڑی حدیثیں موجود ہیں. بہرحال مختصر، آپ نے ان کو سلام کیا، آپ نے ان کو فائدہ دیا، انہوں نے آپ کو سلام دیا، انہوں نے آپ کو فائدہ دیا. یہ تو عام مومن کی بات ہے. اب آئیے اوپر یہ نیچے والے کی مثال اور اب اوپر والے کی مثال. اوپر والے کی مثال ہمارا یہ اہل سنت کا فتویٰ ہے، جو قبر والوں سے مدد مانگنے کا قائل نہیں ہے اس کو پنجگانہ نماز چھوڑ دینی چاہیے. کیوں؟ معراج کی رات اللہ عز و جل نے جب نماز کا تحفہ دیا تو دینے والے نے 50 دی اور لینے والے نے 50 لی. ہماری طرف سے مداخلت کس نے کی؟ آپ نے سنی ہوئی باتیں. کس نے کی؟ موسیٰ علیہ السلام ہمارے سامنے ہی اپنے قبر میں تھے نا. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تو کہنا چاہیے موسیٰ تو اپنی قبر میں ہے، قبر والے تو فائدہ نہیں دے سکتے، تو میری امت کا تو نے کیسا ٹھیکہ اٹھایا ہوا ہے؟ میری امت، میں حریص علیکم بالمؤمنین، میں اپنی امت کے حوال جانتا ہوں، میں اپنی امت کو سدھار لوں گا. لیکن نہیں، دینے والے نے دیا، لینے والے نے لیا. اور جب قبر والے نے مداخلت کی فرمایا ٹھیک ہے دوبارہ جاتے ہیں. قبر والے نے کس کی مدد کی؟ بتائیے، آپ بھی اس میں شامل ہے نا. اگر نہ ہوتے تو آج کتنی نمازیں ہوتی؟ تو قبر والے کے صدقے میں 50 سے 5 نمازیں ہمیں ملتی. اگر کلیم اللہ اپنی قبر میں بیٹھ کے امت محمدیہ کو فائدہ
دے سکتے ہیں تو بلا خود رسول اللہ اپنی قبر میں بیٹھ کے اپنی امت کو کیوں نہیں فائدہ دے سکتے؟ سبحان اللہ اللہ اکبر یا رسول اللہ. تو خلاصہ یہ ہے کہ محفل میلاد کے نام کو ہٹانے کا خواب بھول جاؤ، یہ خیال بھول جاؤ. ہم جب تک زندہ ہیں محفل میلاد آباد رہے گی، اور وہ نظریات و خیالات و عقائد جن کا انحصار محفل میلاد پہ ہے اس کی بھی آبیاری کریں گے اور محفل میلاد کی بھی آبیاری کریں گے. ہمارا عقیدہ ہے کہ ہم یہاں سے پکارے وہاں وہ سنے، مصطفیٰ کی سماعت پہ لاکھوں سلام. وما علینا الا سبحان اللہ اللہ اکبر یا رسول اللہ. شکریہ پیر مولانا زین الاقطاب صدیقی صاحب. When you come here, we all learn so much and become wiser so much that I can only say it in a few words but cannot explain to the fullest extent. But I have learned one thing about this evening, about when you say salam, you say it with a smile. So I would very proudly smile to you and say Assalamu alaikum. Hazrat, in this beautiful evening, I now call upon our second guest speaker, who is very well respected and honored by many around the world. And he is none other than Dr. Al-Hajj Hafiz Abdul Hakim Saqafi Al-Hazari, Director of Jamia Markazul Saqafati Sonia in Kerala, India. Now, before I call him to speak, it gives me great honor to have someone who is from the roots of us Shafi Qawm from Medical Islam Association of Fiji. We should be deeply honored and very grateful to Allah subhanahu wa ta'ala that in this Nek Mehfil we have someone of this stature coming to deliver his speech and his lecture in these wonderful words. So I call upon نعرہ تکبیر، اللہ اکبر نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، اہل سنت زندہ باد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد. صلاة وسلام عليك يا سيدي يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. Respected ulama kiram, dear brothers and sisters, Alhamdulillah, we the lovers of Sayyidina Muhammad Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam gathered here in his love. Barrister Maulana Zain al-Aqtab Sahab, MashaAllah, Ahl Sunnat wal Jama'at ki aqide ke بارے میں یہ عقیدے بادلائل آپ لوگوں کو ایسی صورت میں سکھاتے تھے جیسے وہ اپنی لیکچر ہال میں بچوں کو پڑھاتے ہیں. یہ آج بہت ضروری ہے کہ ڈیفنس ہونا بہت ضروری ہے، اس لیے اوفنس اس طرح زیادہ آ رہا. یہ محبوب کی محفل
محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں، آتا ہے وہی جن کو محبوب بلاتے ہیں۔ صلو علی النبی، اللہم صلی وسلم علیہ وعلی آلہ۔ وہ مولد نہیں ہوتا، یہ سارے مولدیں نہیں ہوتے۔ وہ مولد رسول صلی اللہ علیہ وسلم، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش نہیں ہوتے، یہ ساری دنیا نہیں ہوتے۔ لولاک لما خلقت الافلاک۔ If Rasul sallallahu alayhi wa sallam were not born, this planet, this universe, Allah Ta'ala never created. So, we always celebrate that Mawlid. Allah Subhanahu wa Ta'ala in the Holy Quran revealed many surahs in the name of Anbiya Kiram. Why is this? Surah Hud, Surah Ibrahim, Surah Yusuf. The name of different Anbiya alayhi salam. That is the Mawlid we are reading here. Mawlid al-Rasul, Mawlid al-Anbiya, Mawlid al-Awliya, Mawlid Manqabat al-Awliya. It is in Quran, Surah Maryam. She is not Nabi, nor Rasul. Awliya Allah. Allah Ta'ala says in Quran about the Zakaria alayhi salam's birthday. We should remember. السلام عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حيا. And about Sayyidina Isa alayhi salam, he himself says, Allah Ta'ala Quran Sharif mein batata hai, Isa alayhi salam khud فرمائے تھے السلام علی یوم ولدت و یوم اموت و یوم ابعث حیا۔ السلام علی یوم ولدت، peace be upon me on my birthday. So all Anbiya celebrated their birthdays. So the final and perfect insan, أشرف المخلوقات سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم also celebrated his own birthday with shukr to Allah. جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم منڈے روزہ رکھے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائے تھے فیہ ولدت۔ پیر کو کیوں روزہ رکھتے ہیں؟ اس لیے کہ یہ میری برتھ ڈے ہے، یہ مولد ہے۔ اس لیے اس مولد کے وقت، مولد کے دن، مولد کے ہفتے، مولد کے مہینے ہم مناتے ہیں، اور سال بھر یہ مولد منایا جاتا ہے۔ یہ مولد منانے کی موقع پہ کیا ملتا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کرتے ہیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت بتاتے ہیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم لوگوں پہ عام کرتے ہیں۔ اس سے لوگوں کو فائدہ ملتے ہیں، دین کی فائدہ ہوتے ہیں۔ جو دین کی فائدہ نہیں چاہتے ہیں، اپنی لیڈر کی محبت نہیں کرتے ہیں، وہ چاہتے ہیں لیڈر کی نام نہ سنایا جائے، ان کے نام پہ درود نہ پڑھایا جائے، معاذ اللہ۔ اللہ تعالی ہمیں بچائے۔ After 14th century، 14 صدیوں کے بعد
جو تعلیم حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دن دیا، جو سکھایا، جو لائف سٹائل ہمیں سکھائے تھے، وہ آج بھی ہم وہ اپنا کے جاتے ہیں۔ آج جو نیا تہذیب والے جو لوگوں کو کلچر سکھانے کے لیے جو آنے والے نیو کلچرل ریفارمسٹ، وہ کیا بتاتے ہیں؟ یہ کوئی ایسے تہذیب نہیں ہے۔ جو ہاتھ سے کھانے والے، یہ کلچرلس پیپل، ان کے تہذیب نہیں ہے، وہ سپون اور فورک سے کھانا چاہیے۔ لیکن کچھ دنوں کے بعد اور کوئی چیز کی انوینشن ہو جائے گا، وہ پھر اس کو چھوڑ دے گا۔ لیکن ہمیں جو تہذیب 14 صدیوں کے پہلے جو تہذیب سکھائے، وہ آج بھی چل رہا ہے۔ اس کا معنی ہے وہ تہذیب تا قیامت ہر انسان کے لیے، ہر دنیا کے لیے، ہر زمین کے لیے یہ مناسب ہے۔ مکہ المکرمہ سے لے کر، آپ لوگ ملیالم سمجھتے ہیں؟ نہیں سمجھتے؟ اردو سمجھتے ہیں نا؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لائف، my life is my mission, my life is my vision, my life is my message۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی سے، اپنی لائف سے لوگوں کو اپنی دین، اپنی تہذیب سکھائے تھے۔ آج many leaders, they comes with different theory، کئی فکر و افکار لے کے آنے والے نئے لوگ، وہ فکر کیسے لوگوں کو سکھاتے ہیں؟ وہ تقریر سے سکھاتے ہیں، وہ اپنی کتاب سے سکھاتے ہیں، نئے وسائل سے، انٹرنیٹ سے، ویب سائٹ سے اور سیڈیاں سے لوگوں کو سکھاتے ہیں، لیکن وہ اپنی زندگی سے بہت لوگ جو بتاتے ہیں ان کی زندگی میں ہی ان کی افکار و عقائد مٹ جاتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں دین سکھایا اپنی زندگی سے۔ حضرت سیدتنا بی بی عائشہ رضی اللہ عنہا، سیدتنا عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا بتاتی ہے وَكَانَ خُلُقُهُ الْقُرْآنِ، آپ کو دین سمجھنے کے لیے آپ کیا پڑھیں گے؟ دین اسلام کو سمجھنے کے لیے آپ کون سا کتاب پڑھیں گے؟ قرآن شریف۔ قرآن شریف آپ کو سمجھنا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی دیکھنا ہے۔ وَكَانَ خُلُقُهُ الْقُرْآنِ، جو قرآن ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے ہی آپ کو قرآن سمجھ سکتے ہیں۔ اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کرنا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرنا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دیے ہوئے تعلیم کو حاصل کرنا اور وہ پھیلانا، یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ مکہ المکرمہ سے، مدینہ منورہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد صحابہ کرام کی خلافت میں اور ان کے بعد مسلمان خلفائے کرام، دین اسلام مسلمان کی راجدھانی مدینہ سے نکال کے وہ بصرہ میں، پھر کوفہ میں اور ایسے سارے دنیا میں کئی جگہوں پہ اسلام کی مرکز بن گیا۔ بغداد شریف اسلام کی مرکزی حیثیت میں رہا۔ ایجپٹ کی راجدھانی کیرو، القاہرہ علماؤں کے مرکز رہا۔ رشین کنٹریز میں ازبکستان، سمرقند، بخارا، نیسابور، یہ سب سارے دنیا میں اسلامی علوم کی مرکز کی نام سے مشہور ہوا۔ ہندوستان ایک زمانے میں علم کی مرکز رہا۔ جب ہم مکہ گیا
مکہ میں 40 دن ایک بار مکہ اور مدینہ میں رہا تو 40 دن 40 گھروں میں میلاد پڑھنے کے لیے گیا تھا. حضرت یہ بتا رہے تھے لوگ آج کچھ بھی آپ چھپا نہیں سکتے. پرانے زمانے میں بولتے تھے صرف فجی کے لوگ میلاد مناتے ہیں, دنیا میں اور کوئی نہیں مناتے تھے, ایسے بولتے تھے نا. ہمارے وہاں بولتے تھے کیرلا میں ہی مولد ہوتے ہیں اور کہیں نہیں ہوتے. آج تو دنیا میں کہیں کسی کونے میں ہو رہا ہے, آپ یہاں بیٹھ کے دیکھیں گے, واٹس ایپ تھرو انٹرنیٹ سے آپ دیکھ سکتے ہیں, اس لیے کہیں نہیں چھپا سکتے. بولتے تھے مکہ میں نہیں ہوتے ہیں, مدینہ میں نہیں ہوتے ہیں. الحمدللہ 12ویں ربیع الاول کی صبح کی وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کی وہ وقت مدینہ شریف میں مولد مناتے ہیں. ہر سال شیخ صاحب یہ مولد میں جاتے ہیں, پچھلے سال بھی گئے تھے اور کئی سال جدہ سے, ریاض سے, سعودی عربیہ کے ہر شہر سے لوگ بس لے کے زیارت پہ جاتے ہیں. خاص طور پر 12ویں ربیع الاول کی فجر کے ٹائم, کب سن رائز کب ہوتے ہیں, دن کب شروع ہوتے ہیں. دنیا میں سب سے پہلے سن رائز فجی میں ہوتے ہیں نا, ماشاءاللہ. سن رائز سے دن شروع ہوتے تھے, لیکن مجھے مسلمان کی دن کب شروع ہوتے ہیں؟ سن رائز سے پہلے شروع ہوتے ہیں. کب شروع ہوتے ہیں؟ فجر صادق سے. فجر صادق سے دن شروع ہونے کا وجہ کیا ہوا؟ فجر صادق سے سن کی سب سے بڑے سن کا پیدا ہوا. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں جلوہ افروز ہوا, اس وقت ہے فجر صادق. اس لیے سورج کا مقام گزر گیا. سورج کی مقام نہیں ہے ابھی, سورج سے بھی بڑے سورج. انت شمس انت بدر انت نور فوق نوری. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نور سے سورج کا نور ملا ہے. جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوا فجر صادق کی وقت پہ, تو سارے دنیا کے لیے دن شروع ہوتا ہے یہ فجر صادق کی وقت سے. مکہ کے علماء کرام کی کسی مجلس میں بیٹھتے ہوئے انہوں نے اپنی حدیث شریف کی سند بتاتے ہوئے بتایا, میری یہ حدیث شریف کی سلسلہ مجھے ملا ہندوستان سے. مکہ کے علماء ہندوستان سے حدیث سیکھتے ہیں, اور ہندوستان کے علماء سارے دنیا میں علم سکھاتے ہیں. آج فجی میں اور دنیا کی کئی دور دور دراز جگہوں پہ اسلام پہنچا, اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دین سکھایا وہی دین سارے دنیا میں آج زیادہ پھیل رہا ہے. آج دنیا میں دین سے وابستہ, دین زندگی میں اپنانے والے اگر کوئی امت ہے تو وہ مسلمان ہے. دیگر سارے ریلیجن والے وہ اپنے پیدائش سے اس ریلیجن کے نام سے وہ مشہور ہوتا ہے, لیکن وہ اپنی زندگی میں وہ دین لے کے نہیں چلتے. اس لیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم علم کی امپورٹنٹ دیے, تعلیم کی اہمیت دیے. اقرأ بسم ربک الذی خلق, قرآن شریف شروع ہوا اقرأ بسم ربک الذی خلق. اللہ تعالیٰ کی نام سے پڑھو. تو پڑھنا, الذی علم بالقلم, پڑھنا لکھنا. علم الانسان ما لم يعلم, سائنس سیکھنا, سارے چیز سارے علوم سیکھنے کا دین اسلام بہت اہمیت دیا. اس لیے تعلیم حاصل کرنا مسلمان کی سب سے بڑی اہم چیز بن گیا. اس لیے سارے دنیا میں اسلام کی حیثیت میں موجود ہے, اور ایسا رہنا بھی چاہیے. ہمیں تعلیم کی بہت اہمیت دینا چاہیے. العلم حیات الاسلام, علم
اسلام کی جان ہے. علم نہیں ہے اسلام مردہ ہوتا ہے. اس لیے ہمیں ایسے کوئی بھی موقع ملتا ہے وہ موقع ہمیں استعمال کرنا چاہیے. ایسے میلاد کی موقع ملتے ہیں اور کئی علم کی مجلسیں ملتے ہیں. اس کے علاوہ صبح و شام تعلیم کی علم کی مجالس کبھی بھی ہمیں ملتے اس میں جانا تعلیم حاصل کرنا ضروری ہے. طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمہ. علم حاصل کرنا ہر ایک مسلم عورت کے لیے اور مردوں کے لیے فرض ہے, ضروری ہے. کون سا علم حاصل کرنا؟ قرآن شریف کی تلاوت, قرآن شریف کی معنی, نماز روزہ حج و زکوٰۃ کی علم نہیں, اس کے ساتھ سارے علم. اسلام میں کوئی فرق نہیں ہے, سارے علم سیکھنے کے لیے قرآن شریف ہمیں سکھاتا ہے. افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت. آپ زوالوجی نہیں پڑھتے ہیں, زوالوجی نہیں سیکھتے ہیں. وَإِلَى الْجِبَالِ كَيْفَ نُصِبَتْ. آپ فورسٹ سائنس نہیں سمجھتے ہیں, جیوگرافی نہیں پڑھتے ہیں. وَإِلَى السَّمَاءِ كَيْفَ رُفِعَتْ. ایسٹرونومی سیکھنا ہے, جیوگرافی سیکھنا ہے, فزکس سیکھنا ہے, کیمسٹری سیکھنا ہے, سب قرآن شریف کی ارشاد ہے. اس لیے ہمارے گزرے ہوئے ائمہ کرام مسجد میں وہ امامت کرتے ہیں, خطبہ پڑھاتے ہیں, قرآن شریف کی تلاوت کرتے ہیں اور سائنس لیبارٹری میں وہ خود انوینشن بھی کرتے تھے. آج ہم سے یہ گم ہو گیا. ماشاءاللہ مجھے بہت خوش ہوا مولانا صاحب جو آپ کے سامنے قرآن اور حدیث پڑھ کے بادلائل تقریر کرتے تھے, وہ بیرسٹر بھی ہے, سپریم کورٹ کی وہ لائر بھی ہے, سالیسیٹر ہے. ماشاءاللہ شاید ان کو اپنی خاندان سے اپنی گھر سے کوئی موٹیویشن ملنے کی وجہ سے وہ دونوں علم حاصل کیا. آج پرانے زمانے کے جیسے ہم دونوں علم حاصل کرنا ہے. جامعہ مرکز الثقافت السنیہ, شیخ صاحب آپ کے سامنے ابھی تشریف لانے والے ہیں. شیخ صاحب نے 27 سال پہلے ایک ادارہ قائم کیا کیرلا میں, اس کا نام ہے جامعہ مرکز الثقافت السنیہ, دی مرکز اکیڈمی, مرکز یونیورسٹی. ادھر یہ تعلیم جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کو ریوائیو کرنے کے لیے یہ ادارہ بنایا گیا. آپ جانتے ہیں ہندوستان میں کیرلا میں, یہاں کم بیش لوگ کیرلا سے وابستہ رکھنے والے ہیں. کیرلا میں 10,000 مدرسے ہیں. یہ 10,000 مدرسوں میں بچے صبح تعلیم حاصل کرتے ہیں, دین کی, قرآن, عقیدہ, فقہ, عقائد, اخلاق اور تاریخ رسول وغیرہ. اس کے بعد وہ اسکول میں جاتے ہیں. اسکول اور مدرسے کی تعلیم ساتھ ساتھ پڑھتے ہیں. الحمدللہ مرکز الثقافت السنیہ میں اسکول اور مدرسہ کے علاوہ انگلش, اردو, عربی زبانوں میں یہ اسکول اور مدرسہ ہونے کے علاوہ آج سائنس کالج ہے, لا کالج ہے, میڈیکل کالج ہے. دنیا کی سب تعلیم کے ساتھ بچے علم دین حاصل کرتے ہیں. ہر سال مولوی فضیلت ڈگری کے ساتھ 300 علماء باہر نکلتے ہیں تو وہ انگلش لٹریچر یا اکنامکس یا پولیٹیکل سائنس میں پوسٹ گریجویشن بھی ہوتے ہیں. الحمدللہ آج لوگوں کا یہ کہنا ہے ہمیں سائنس بھی سیکھنا, مولوی بننا ہے, اس کے لیے کوئی راستہ ہے. تو مرکز ثقافت سنیہ 27 سال پہلے مکہ المکرمہ کے عالم جلیل سید محمد علوی مالکی رحمت اللہ علیہ, مکہ کے بہت بڑے عالم, اہل سنت والجماعت کے بہت بڑے عالم تھے. اللہ تعالیٰ ان کے قبروں میں روشنی عطا فرمائے, ان کے درجے بلند فرمائے. ان کے ہاتھوں سے سنگ بنیاد رکھا گیا مرکز.
ہزاروں کی تعداد میں یتیموں کو مرکز پالتے ہیں. ابھی بھی تقریباً 4000 کے اوپر یتیم مرکز الثقافت سنیہ کے اسپانسرشپ میں تعلیم حاصل کرتے ہیں. مرکز بوائز آرفنیج میں، گرلز آرفنیج میں، کیرلا میں اور مدھیہ پردیش میں، کشمیر میں، گجرات میں، اور چھوٹے چھوٹے ننھے منھے یتیم بچے اپنی ماں کی گود میں یا اپنی کوئی کسی رشتہ دار کی گود میں گھر میں ہی مرکز سے اس کی مصروفات مل کے یتیم بچے سیکھتے ہیں. آج تک 70,000 بچے یتیم اور غریب علم حاصل کر کے اور دیگر ڈگریاں حاصل کر کے مرکز سے تعلیم حاصل کر کے پاس ہو کے آج دنیا میں وہ کئی طرح کی خدمت انجام دے رہے ہیں. الحمدللہ. تو آج ایک لائر ہمارے سامنے ہے. مرکز لا کالج سے جب 50 طلبہ ایک ساتھ پاس ہو جاتے ہیں، وہ 50 لائر وہ 50 عالم دین بھی ہوتے ہیں. علم طب، میڈیکل سائنس، یہ مسلمان کی علم ہے. علم طب دنیا میں مسلمان سکھائے تھے، اور مسلمان کی جو میڈیکل سائنس ہے اس کے مطابق جب مسلمان کی زندگی ہوتے ہیں وہاں زیادہ میڈیسن کی ضرورت نہیں پڑتی ہے، وہاں بیماریاں نہیں ہوتی ہے. جب بغداد سے ایک طبیب آیا مدینہ منورہ میں، وہاں کلینک شروع کیا، ایک ہفتہ بیٹھا، کوئی بیمار نہیں آیا. ڈاکٹر باہر نکل کے تلاش کیا، یہاں کوئی بیمار نہیں ہے یا میری کلینک کے بارے میں جانتا نہیں ہے، تو کوئی بیمار نہیں ملا ادھر. تو انہوں نے تلاش کیا، کوئی بیماری ادھر نہیں ہوتے ہے، کوئی بھی بیمار نہیں ہے. تو انہوں نے پوچھا آپ کا لائف سٹائل کیا ہے؟ تو ان لوگوں نے بتایا لا نأکل حتی نجور، ہم بھوک ہونے تک کھاتے نہیں ہیں. وَإِذَا أَكَلْنَا مَا شَبِعْنَا، پھر جب کھاتے ہیں تو ہم پیٹ بھرتے نہیں ہے، اپنا بھوک تھوڑا باقی رکھتے ہیں. ڈاکٹر بتایا تم میرے ریٹرن ٹکٹ جلدی بنانا، مجھے یہاں کوئی چانس نہیں ہے. جو زیادہ سے زیادہ کھاتے پیتے لوگ ہیں ان کو بیماریاں ہوتے ہیں، اس لیے یہاں مجھے کوئی موقع نہیں. قرآن شریف نے کیا سکھایا؟ کُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا، eat and enjoy but don't waste. زیادہ سے زیادہ کھا کر ویسٹ نہیں کرنا ہے، اپنے پیٹ بھرنا نہیں ہے، لیکن آپ انجوائے سے کھانا ہے. بسم اللہ پڑھ کے کھانا ہے، زمین پہ بیٹھ کے کھانا ہے، ہاتھ دھونے کے بعد کھانا ہے. وہ سنت کے مطابق زندگی گزارے تو میڈیسن کی ضرورت نہیں پڑتا. لیکن وہ جتنے بھی میڈیسن تھے مسلمان ڈاکٹرز دنیا میں سکھائے تھے. آج آپ کیا سمجھتے ہیں؟ سائنس ٹیکنالوجی سب ان کا ہے، ہمارا کچھ نہیں ہے. لیکن یہ سب پہلے مسلمان سکھائے تھے، ہمیں یہ لوٹانے کی ضرورت ہے. آپ لوگ سائنس پڑھنے کے لیے تیار ہونا چاہیے. پڑھیں گے؟ بچے اپنے بچوں کو سائنس پڑھنے کے لیے بھیجنا ہے، بھیجیں گے؟ بولو انشاءاللہ زور سے. کیوں نہیں بھیجیں گے؟ لیکن سائنس اس لیے سیکھنا ہے، سائنس سیکھ کے اللہ تعالیٰ کے سمجھنا ہے، اللہ کا معرفت حاصل کرنا ہے سائنس سے. اس کے لیے سائنس کے ساتھ قرآن پڑھنا ہے، حدیث شریف پڑھنا ہے، فقہ پڑھنا ہے، عقیدہ پڑھنا ہے، اسلام کی بنیادی علوم حاصل کرنا ہے. اس کے لیے مرکز الثقافت سنیہ میڈیکل کالج شروع کیا. میڈیسن سیکھنے کے ساتھ بچے قرآن اور حدیث بھی سیکھتے ہیں. مرکز نالج سٹی جو مرکز ثقافت سنیہ میں 25,000 بچے تعلیم حاصل کرتے ہیں، اس میں LKG UKG سے لے کر اسکول اور کالج سارے مل کے، لڑکے لڑکیاں سب مل کے پڑھتے ہیں. مل کے مطلب
सब बच्चे और पढ़ते हैं, बच्चियां भी पढ़ते हैं अपने अलग अलग इदारे में, कोई एजुकेशन नहीं है। तो आज 100 एकड़ में बड़े पैमाने पे एक नया सिटी बन रहा है, मरकज नॉलेज सिटी के नाम से। उस सिटी के बीच में सबसे बड़े मस्जिद और इस्लामी तालीम, और इसके इर्द गिर्द में मेडिकल कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज, लॉ कॉलेज, मैनेजमेंट कॉलेज, बिजनेस स्टडीज कॉलेज, सारे प्रोफेशनल कॉलेजेस। तो तमाम तालीम हासिल करने वाले दीनी तालीम भी हासिल करे, और एक तरफ लोगों को रहने के लिए रिहाइश। माशाअल्लाह फिजी से भी बच्चे आके हमारे इदारे में पढ़ते थे, ऑस्ट्रेलिया से आके पढ़ते थे, अभी भी पढ़ते हैं, कनाडा से, सिंगापुर से, दीगर मुल्क से बच्चे आके पढ़ते हैं। एक बार ऑस्ट्रेलिया से एक बच्चा आया तो उनकी माँ बच्चे को साथ लेके आई, तो मैं ये पूछा, बहन जी ये आज केरला में ऐलान, एडवर्टाइजमेंट हम देखते हैं, एजुकेशन इन ऑस्ट्रेलिया, एजुकेशन इन यूके, इसके लिए एजेंसियां हैं, ऑफिसर्स हैं, लोग वहां जाके पढ़ना चाहते हैं, तो आप वहां से इधर क्यों आती है? वो औरत की ये कहना था, अगर मेरे बच्चे को साइंस और टेक्नोलॉजी सिखाना है तो ऑस्ट्रेलिया मेरे लिए काफी है। मुझे साइंस और टेक्नोलॉजी चाहिए, बेस्ट इंग्लिश चाहिए और सब कुछ चाहिए, लेकिन मेरे बच्चा अच्छी तरह कुरान पढ़ना चाहिए, और मेरा बच्चा अच्छी तरह बुर्दा शरीफ पढ़ना चाहिए, मंकूस मौलिद पढ़ना चाहिए, इसके साथ साथ एक इस्लामी माहौल में मेरे बच्चा पढ़ के आना चाहिए, इसलिए मैं यहाँ आया। तो वही मकसद से वेस्टर्न कंट्री से हिंदुस्तान की सरजमीन में मरकज़ सकाफत सुन्निया में लोग अपने बच्चों को लाना, और कुछ लोग अपनी फैमिली जैसे लाकर वहां 10 साल, आपके फिजी के लोग हैं वो नहीं, कनाडा से, फिजी से हमारे आजाद फैमिली के कंट्रीब्यूशन से कनाडा हाउस भी वहां बनाया गया, उसमें वो लोग आज कनाडा में रहते हैं। कनाडा से एक फैमिली came over to India and stayed over the 10 years, and they taught their kids all the education with Islamic studies, and when they went back to Canada, and they were first number in the university. And those students, those completed 10+2, 12th grade, they can perform namaz as imam, they can speak in Arabic, and they can perform khutbah. So तालीम की वसाइल, तालीम की education, तालीम की institutions, it should be all over the world. Here, alhamdulillah, this Ma'unatul Islam organization, I appreciate the founders and the committee members of this organization. They establishing masjid, they are running madrasa, and they are doing a lot of work. Once I printed Maulid Kitab, in which the Maulid of Mankus, Muhyiddin Maulid, Muhyiddin Ratib, and everything with the English heading from Kerala for the Ma'unatul Islam organization. I remember it. Before 2 years, we had an international Dawah conference. The same conference we are going to conduct in next week in January 8, 9 and 10. One doctor came from Fiji. So in his address he told, in Fiji we have Tengachor, Manjachor, Neyyapam, Chetibadri, Kaltabam, everything. And so we have Mangus Maulid, Muhyiddin Ratib, Haddad Ratib, Rifai Maulid and Kuta Ratib. It is here? MashaAllah. So he was saying we are keeping on that culture which we brought from India. You see, alhamdulillah, now they printed this Maulid for the purpose of preserving this culture. So this exchange of students, exchange of the
ideologies and exchange of the educational and different activities. اس میں ہمیں کافی فائدہ ہے. اس لیے آپ کے بچے انجینئر ہونا, ڈاکٹر ہونا, لائر ہونا, مینجمنٹ ایکسپرٹ ہونا, ساتھ ساتھ دینی تعلیم سے بھی وہ وابستہ ہونا چاہیے. انشاءاللہ فیجین اسٹوڈنٹس کے لیے ہم کیرلا کے مرکز میں آپ لوگوں کے لیے خاص کوٹا رکھیں گے. شیخ صاحب کا یہ آفر ہے انشاءاللہ. آپ رائے تکبیر, نعرہ رسالت, علماء اہل سنت. ساری دنیا کے بچے آ کے پڑھتے تو آپ کے بچے بھی اس میں ضرور آ کے پڑھنا چاہیے. اور خاص طور پر ہندوستان سے آئے ہوئے اجداد و ماں باپ کی بچے یہاں آج بہت موجود ہیں. اور میں یہ کہنا چاہتا ہوں, آپ کی گھر میں کوئی زبان باقی ہے وہ کبھی بولنا نہیں ہے. یہ ایک ایڈڈ ویلیو ہے. جو اردو جانتے نیو جنریشن انگلش پڑھ کے جائیں گے, اردو بھولیں گے, اردو بولنا نہیں ہے. جو ملیالم جانتے وہ ملیالم بولنا نہیں ہے. ایک ساتھ چاروں زبان ساتھ رکھے چلے. کتنے بھی زبان جانتے ہیں, جو ایک زبان جانتے ہیں ان کو ایک انسان کی طاقت ہے. جو دو زبان جانتے ہیں وہ دو انسان کی طاقت رکھتے ہیں. اس لیے اپنے بچوں سے, اپنے گھروں سے جو پرانی چیزیں ہیں, جو ہمارے جو کلچر ہے, زبان ہے, کچھ بھی ہمیں بولنا نہیں چاہیے. اور ہمارے آگے والے نسل کو ایک دم ہائر ٹیکنالوجی, ماڈرن ٹیکنالوجی کی تعلیم اسلامی ماحول میں دینا چاہیے. میلاد شریف مناتے ہیں اس وقت ایک بات میں آپ کے سامنے آخری پوائنٹ رکھنا چاہتا ہوں. جو میلاد کو منع کرنے والے, ان کا صرف ایک ہی مقصد ہے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو مٹھا دے. اگر دنیا میں دین اسلام باقی رہنا ہے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت باقی رہنا ہے. کچھ لوگ یہ بتاتے ہیں محبت کا معنی صرف پیروی ہے. آپ سنت زندگی میں کرو تو محبت ہو گیا. یہ صحیح نہیں ہے. آپ لوگ جانتے ہیں, آپ اپنی باپ سے محبت کرتے ہیں. محبت کرتے ہیں کیا؟ ماں سے محبت رکھتے ہیں, ہے یا نہیں؟ بچوں سے محبت کرتے ہیں. تو محبت کیا چیز ہے؟ محبت صرف پیروی نہیں ہے. محبت دل میں جو ہوتا ہے وہ چیز آپ لوگ جانتے ہیں, سب لوگ جانتے ہیں. وہ بتا نہیں سکتا ہے محبت کیا ہے. محبت کی نشانیاں ہوتی ہے. محبت کی نشانی ہے جس کو ہم محبت رکھتے ہیں, اس کا نام سننا پسند کرنا. آپ لوگ حضور کے نام سننا پسند کرتے ہیں اور ان کی نام کے زندہ باد بولنا, صلی اللہ علیہ وسلم. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نام سنتے تو کیا بولتے ہیں؟ یہ محبت کی نشانی ہے. ان اولاکم بی یوم القیامت اکثرکم علی الصلاۃ. قیامت کے دن آپ لوگوں سے مجھے سب سے قریب وہ ہوتے ہیں جو سب سے زیادہ درود شریف پڑھتے ہیں, درود شریف پڑھتے ہیں. اس لیے زیادہ سے زیادہ درود شریف پڑھنا چاہیے. اور محبت کی نشانی ہے دیکھنے کا خواہش رکھنا. جب بچہ گیا امریکہ, واپس آنے کی خواہش ہوتی ہے, ہوتے ہی یا نہیں؟ اور جو حج پہ گیا واپس آتے تو ہم سب مل کے ان کو ملنے کے لیے جاتے ہیں. کیوں؟ محبت سے ملنے کا, دیکھنے کا خواہش ہوتا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دیدار کی خواہش ہے کسی کا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنے کی خواہش ہے؟ کس کو ہے وہ اپنے ہاتھ اٹھاؤ. الحمدللہ. دیکھیے یہ محبت کی نشانی ہے. لیکن دیکھنے کے لیے کام بھی کرنا ہے, اتباع کرنا ہے, نمازیں نہیں چھوڑنا ہے. 5 وقت نماز وقت پہ ادا کرنا ہے اور روزہ رکھنا ہے. جو مستطیع ہے وہ حج کرنا ہے, جو مستطیع ہے وہ زکوٰۃ دینا ہے. اس کے علاوہ ہر چیزوں میں, ہر پہلو میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی
سنتیں ہونا چاہیے، اس لیے سنتیں کیا ہے وہ سمجھنا بھی چاہیے۔ آج دیکھیے نئے ہیئر سٹائل میں بچے یہاں کاٹتے ہیں، یہاں باقی رکھتے ہیں، ہے یا نہیں؟ لیکن وہ نہیں ہونا چاہیے، لیکن بچے نہیں جانتے ہیں یہ سنت کے خلاف ہے۔ بچے بالکل گناہگار نہیں ہے، ایسے کرنے والے، یہ باربر شاپ میں جو کام کرنے والے وہی ہے گناہگار، وہ بھی شاید نہیں جانتے۔ تو آپ گناہگار ہیں جو جاننے والا، ان کو بتانا چاہیے۔ میں نے کئی بچوں کو دیکھا ایک بار بتا دیا وہ یہ چھوڑ دیتے ہیں، اور ناف کے نیچے کپڑے پہننے والے اور تخنے کی نیچے کپڑے کھینچنے والے، یہ سب سنتوں کی خلاف ہے۔ یہاں جو خاص کپڑا ہے یہاں کی، اس کا کیا نام ہے؟ سلی، سلو۔ سلو کیا نام ہے؟ سلو کا مطلب معنی ہے سلو، نماز پڑھو۔ سلو یہ پہن کے نماز پڑھو، یہ نماز کا کپڑا ہے۔ ناف اور گھٹنے کی درمیان میں یہ چھپاتے ہیں، یہ مردوں کی عورت ہوتے ہیں، مردوں کو یہاں چھپانا ہے، اس لیے سلو نام بول کر سلو آ گیا۔ صحیح ہے نہیں؟ یہ صحیح ہے، آپ لوگ نہیں جانتے۔ اس لیے سلو سب لوگ نماز پڑھنا ہے اور سلو پہن کر نماز پڑھنا ہے، اور اپنے ہیئر سٹائل میں، دان صاف کرنے میں، عطر لگانے میں، اپنی چلنے بیٹھنے اٹھنے کھانے پینے سب چیزوں میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں ہونا چاہیے۔ اور عورتوں کی پردہ پہننا، مردوں سے دور رہنا، الگ رہنا اور تعلیم حاصل کرنا، یہ ہر چیزیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں جو ہماری امہات ہیں، اس کے سنتوں کے مطابق ہمیں چلنا چاہیے۔ اللہ تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ اس لیے ہمیں ہمارے تمام زندگی کی ہر پہلو کے بارے میں اسلام کی کیا احکام ہے وہ تعلیم حاصل کرنا۔ اس لیے یہاں مسجد ہے، اس کے لیے یہاں مدرسے ہیں، اس کے لیے یہاں علماء کرام ہیں، لندن سے آئے ہیں، انڈیا سے آئے ہیں۔ مولانا فیضی صاحب 25 سال سے یہاں آ کر آپ کے بیچ میں رہ رہے ہیں۔ کیوں؟ آپ لوگوں کو دین سکھانے کے لیے۔ ثقافی حضرات آئے ہیں، ثقافی جو مرکز و ثقافت سنیہ سے جو فارغ ہوتا ہے اس کو ثقافی کہتے ہیں۔ یہ علماء کرام دیگر ملوک سے آ کر یہاں کیوں رہتے ہیں؟ آپ کو دین پڑھانے کے لیے۔ اس لیے آپ اپنے بچوں کو دین سکھانے میں، تعلیم دینے میں بہت اہمیت دینا ہے۔ یہ میلاد شریف کی سب سے بڑی میسج ہے۔ I conclude my words with this important message. اور مرکز ثقافت سنیہ، I would like to invite all of you now and then to come and visit this prestigious institution and to be the lovers and well-wishers of this institution. آپ انشاءاللہ جب ہندوستان میں آتے مرکز ثقافت سنیہ ملنے کے لیے آئے جائیں، اور خاص طور پر اس کے لیے ہی یہاں سے نکل کے آ جائیں۔ اور یہ مرکز روزانہ 3.5 لاکھ انڈین روپیز، تقریباً $7,000 ڈیلی استعمال کرتے ہیں بچوں کو تعلیم سکھانے کے لیے۔ مہینے میں مطلب اتنا زیادہ پیسہ خرچ کر کے ہزاروں کی تعداد میں بچے مفت میں، بچے پڑھنے والے 50% بچے ہی مفت میں ہی پڑھنے والے، کھانا پینا کپڑا رہنا سب کچھ ادارے کی طرف سے ملتے ہیں۔ اس کے علاوہ تقریباً 3000 مساجدیں بنائے ہیں، اور 3000 کے اوپر کنویں وغیرہ غریب علاقوں پہ، بنگال بہار وغیرہ علاقوں پہ مرکز کی طرف سے بنایا گیا۔ یہ بڑے سب فلاح بہبودی کی کام سب اہل سنت والجماعت کی فروخت کے لیے، عقیدے کی تحفظ کے لیے، اور لوگوں کی امدادات پہنچا کے لوگوں کی عقیدہ بدلنے والوں سے ان لوگوں کی ایمان کو بچانے کے لیے سب یہ کوششیں ہیں۔ یہ تمام چیزوں کے لیے آپ لوگوں کی طرف سے دعا چاہیے، اور آپ لوگوں کی طرف سے ہر طرح کی مدد چاہیے۔ اور مرکز وہ لوگوں کی مدد بھی کرتے ہیں، کس کو مدد کرتے ہیں؟
وہ چاہتا ہے میرے طرف کچھ پیسہ ہے وہ کسی یتیم کو پہنچا دے، ان کو بھی مرکز مدد کرتے ہیں. اور کسی نے چاہتا ہے ایک دم غریب علاقے میں مجھے ایک مسجد بنانا ہے، وہ خود جا کے نہیں بنا سکتا ہے، تو مرکز ان کو بھی مدد کرتا ہے. ایسے دینے والوں کو بھی لینے والوں کو بھی مدد کرتے ہیں. یہ ایک آدمی کی کام نہیں ہے، 10 آدمی کی کام نہیں ہے، یہ 100,000 پیپل مل کے، آپ سب مل کے، دنیا کے سارے لوگ مل کے کرتے ہیں. اور مرکز کسی ایک جگہ پہ ایک سینٹر نہیں ہے. الحمدللہ کیرلا سے نکل کے ہندوستان کے سارے صوبوں میں، تمل ناڈو، کرناٹک، آندھرا پردیش، گجرات، بنگال، کشمیر، ہر صوبے میں مرکز کے شاخے بنایا گیا. جدہ میں، سعودی عربیہ میں اہل سنت والجماعت کی عقیدہ پڑھانے والے اسکول 2000 بچے اس میں تعلیم حاصل کرتے ہیں. اور دبئی میں، دیگر جگہوں پہ، ابھی ملیشیا میں بن رہا ہے. اس لیے آپ سب لوگ اس کے قریب جاننے کے لیے کوشش کرنا. یہی بات آپ کے سامنے رکھے ہوئے یہ سب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مشن کی کام ہے، یہ سمجھ کر آپ لوگ کرے. اللہ تعالیٰ توفیق فرمائے، ہم لوگوں کی گناہوں کو معافی فرمائے، بیماروں کی بیماروں کو اللہ شفا فرمائے اور ہر مصیبتوں سے بچائے. ہمارے سب نیک تمناؤں کو پوری فرمائے. ہمارے بہنوں بھائیوں کی صحت و عمل میں اللہ تعالیٰ صحت و برکت عطا فرمائے. ہم تمام لوگوں کی ایمان کے ساتھ زندگی گزارنے کی، ایمان کے ساتھ اس دنیا سے جانے کی، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنت میں جمع ہونے کی توفیق عطا فرمائے. وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ اکبر یا رسول اللہ. Thank you very much for your wonderful speech, Dr. Abdul Hakim Saqafi Al-Hazari. Ladies and gentlemen, brothers and sisters, before we hear our chief guest deliver his speech, I ask Brother Mansoor Ali to present his naat, and then we'll hear our chief guest deliver his speech. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. صلی اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. سب مل کر پڑھیے صلی اللہ علیہ عالم كل ينم ويتنا نور الليل آخر الأنبياء حق ندي الليل آمين بيبي تنارم بابو الليل عبد الله